नुस्खा नंबर 1। सुहागा बरियाँ 14 तोला, मलट्ठी 14 तोला, शीरे मदार यानी कि आग का दूध 1 तोला। सुहागा बरियाँ और मलट्ठी को अच्छे तरीके से सफूफ कर लीजिए, छाननी से छान लीजिए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा शीरे मदार यानी कि आग का दूध डालकर अच्छे तरीके से कम अज़ कम 1 घंटा खरल कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। चाय वाला आधा चम्मच सुबह शाम, यानी कि ये आपने 2 टाइम इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 2। सुहागा बरियाँ 14 तोला, मलट्ठी 14 तोला, शीरे मदार यानी कि आग का दूध 1 तोला, रेवन चीनी 8 तोला। शीरे मदार यानी कि आग का दूध छोड़कर बाकी तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सफूफ कर लीजिए और छाननी से छान लीजिए। और इसी तरीके से आग का दूध थोड़ा थोड़ा उसमें डालकर इन चीज़ों को 1 घंटा खरल कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट कर लीजिए। चाय वाला आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम। ये नुस्खा आपने शदीद कब्ज़ होने की सूरत में इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 3। सुहागा बरियाँ 14 तोला, मलट्ठी 14 तोला, शीरे मदार यानी कि आग का दूध 1 तोला, रेवन चीनी 8 तोला, सकमुनिया 10 तोला। तमाम चीज़ों का सफूफ कर लीजिए और उसी तरीके से आग का दूध थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे तरीके से 1 घंटा खरल कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा। ये आपने रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है और ये खुराक आपने सिर्फ़ और सिर्फ रात को सोते वक्त एक ही टाइम इस्तेमाल करनी है। यानी कि ये आपके पेट को साफ़ करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। ये आपको 3-4 दस्त लाएगा और पेट अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। यानी कि शदीद से शदीद कब्ज़ होने की सूरत में ये आपने नुस्खा रात को इस्तेमाल करना है। और याद रखिएगा, ये नुस्खा आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है। नुस्खा नंबर 4। हज़रत दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर ज़माना नुस्खा शीरे मदार 1 तोला, हल्दी 15 तोला। अपनी हल्दी पंसार स्टॉल से लेकर पिसवाई करवा लीजिए, अच्छे तरीके से छान लीजिए और इसमें आग का दूध यानी कि शीरे मदार थोड़ा थोड़ा डालकर 1 घंटा से 1.5 घंटा तक अच्छे तरीके से खरल कर लीजिए। मिकदार खुराक नोट फरमा लीजिए। चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा और उसका भी आधा हिस्सा आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इंतहाई तेज़ तरीन नुस्खा है और ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। चाय वाला चम्मच चौथा हिस्सा, उसका भी आधा हिस्सा यानी कि 250 मिलीग्राम ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। ख़वातीनो हज़रात, ये मैंने आपको अभी जो 4 नुस्खा जात नोट करवाए हैं, आप इन्हें कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो खूनी बवासीर की तफसील बताऊंगा उसमें मैं आपको साथ समझाऊंगा कि आपने इन 4 नुस्खा जात को कौन सा नुस्खा किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है। और इसके साथ मैं आखिर में आपको 3 अक्सीर अल अक्सीर नुस्खा जात बताऊंगा जो मोहतरम जनाब दोस्त मोहम्मद साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर ज़माना 3 नुस्खा जात उन्होंने खूनी बवासीर के लिए लिखे हैं, वो मैं आपको आखिर में नोट करवाऊंगा। मगर उससे पहले आप ये 4 नुस्खा जात अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको तफसील समझाऊंगा तो आप उसके मुताबिक ये नुस्खा जात इस्तेमाल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में रियाही
اور بادی بواسیر کے حوالے سے مکمل طور پر تفصیل اور علاج بیان کیا تھا۔ آج ہم خونی بواسیر پر تفصیل کے ساتھ علاج بیان کریں گے۔ رہی اور بادی بواسیر کی تفصیل میں نے اچھے طریقے سے بیان کر دی تھی۔ وہ بواسیر ہمیشہ 2 نمبر مزاج یعنی کہ عضلاتی اعصابی یعنی کہ دل کی کیمیائی تحریک، اس میں دل کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ بواسیر ہوتی ہے۔ آج ہم خونی بواسیر کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہ خونی بواسیر 3 نمبر مزاج میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ قانون مفرد اعضاء کی روح سے عضلاتی غدی یعنی کہ 75% خشکی اور 25% گرمی کا اثر پایا جاتا ہے۔ اس 3 نمبر عضلاتی غدی مزاج کے اندر انتہائی شدت پیدا ہو جانے کی وجہ سے جسم کے اندر انتہائی خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ تحریک مشینی تحریک ہے، 3 نمبر تحریک ہے، طاق عدد کی تحریک ہے، یہ تحریک جس وقت شدت اختیار کرے گی، اس تحریک کے شدت اختیار کر جانے کی وجہ سے جسم کے اندر جو طبعی طور پر تری یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس جو کہ جسم کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں اور خون کے اندر شامل ہو کر انسان کو طبعی حالت میں محفوظ رکھتے ہیں، اس تحریک کے تیز ہو جانے کی وجہ سے تری اور کاربوہائیڈریٹس کا جسم سے بہت تیزی کے ساتھ اخراج ہو جائے گا، جس وجہ سے جسم کے اندر صرف اور صرف خشکی ہی خشکی باقی رہ جائے گی۔ خونی بواسیر کی کچھ چند علامات نوٹ فرما لیجئے۔ جن خواتین و حضرات کو یہ علامات سامنے آئیں گی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو خونی بواسیر ہے۔ جسم کے اندر تناؤ کی کیفیت ہوگی، جسم کے اندر کھچاؤ کی کیفیت ہوگی، اور اس کے ساتھ دماغ یعنی کہ اعصاب میں ضعف واقع ہو جائے گا، منہ، ناک اور سر کے اندر شدید خشکی واقع ہو جائے گی، اور ساتھ شدید قسم کی خشک کھانسی بھی ہوگی، اور پورے جسم پر خشکی کا بہت زیادہ غلبہ ہو جائے گا۔ آنتوں کے اندر شدید خشکی ہو جانے کی وجہ سے شدید قبض ہو جائے گی۔ مریض کی مقعد کے اندر یعنی کہ پاخانہ والی جگہ کے اندر درد، سوزش اور شدت کے ساتھ بوجھ محسوس ہوگا۔ اس حالت میں مریض بیٹھنے سے بہت زیادہ بے چینی اور درد محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کا مریض ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میں لیٹا رہوں، یعنی کہ مجھے بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس تحریک میں انتہائی شدت آنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت بہت زیادہ بے چین رہتی ہے، اور آنتوں کے اندر انتہائی خشکی واقع ہو جانے کی وجہ سے شدید قبض ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اس شدت کی خشکی کے اثرات مقعد کے باہر مسوں کی صورت میں یعنی موقعوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اب ایک نقطہ ذہن نشین کر لیجئے، یہ مسے اور موقع صرف اور صرف خونی بواسیر کے اندر ہی ہوں گے، یہ ریائی و بادی بواسیر میں مسے نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ جب بھی آپ کو مسے یا موقع ہوں گے تو آپ ذہن نشین کر لیجئے یہ آپ کی خونی بواسیر ہوگی۔ مریض کے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان مسوں اور موقعوں پر شدت کے ساتھ دباؤ پڑتا ہے، جس وجہ سے ان سے خون جاری ہوتا ہے۔ ان مسوں سے خون اور زرد رنگ کا پانی اخراج کرتا ہے، جسے خونی بواسیر کہا جاتا ہے۔ ایک خاص نقطہ ذہن نشین کر لیجئے، خونی بواسیر کے اندر پاخانے کے ساتھ ملا ہوا خون کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا۔ یا تو خون پاخانہ کرنے سے پہلے گرے گا یا پھر پاخانہ کرنے کے بعد گرے گا۔ اب اس خون کی مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔
لیکن جس وقت انسان پاخانہ کر لیتا ہے تو اس وقت اس کے سوزش اور درد کے اندر تھوڑی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب پاخانہ کر لیا جاتا ہے اور ریا کا اچھے طریقے سے اخراج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مریض کچھ دیر کے لیے سکون محسوس کرتا ہے، چونکہ اس تحریک کی تیزی کا تعلق ہوا اور خشکی کے ساتھ ہے، جس وجہ سے آنتوں کے اندر انتہائی خشکی ہو جانے کی وجہ سے ریا بڑھ جاتی ہے، اور ریا کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، رک جانے کی وجہ سے مسے بڑھ جاتے ہیں۔ مسے بڑے ہونے سے انتہائی شدت کے ساتھ درد اور بوجھ پڑتا ہے اور شدید قبض ہو جاتی ہے، اور جس وقت مریض پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت یا تو پہلے خون گرتا ہے یا پھر پاخانہ کرنے کے بعد خون آئے گا۔ یہ نقطہ نوٹ کر لیں، پاخانے کے ساتھ ملا ہوا خون نہیں آئے گا، کیونکہ بواسیری مادہ جسم کے اندر عضلاتی غدی غذائیں استعمال کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ان غذاؤں کے اندر شدت کے ساتھ ترشی اور تیزابیت پائی جاتی ہے، جن کے استعمال کرنے سے ایک وقت ایسا آتا ہے جسم کے اندر یہ مادہ بڑھ کر تیزابیت کی صورت اختیار کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تیزاب بن کر ایک زہریلا مادہ بن جاتا ہے، جو کہ جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب نئے دیکھنے والے خواتین و حضرات شائقین طب کے لیے 1 منٹ میں ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے نوٹ فرما لیں، کیونکہ ہماری کائنات 6 کیفیات کے ساتھ مرکب ہے: گرمی، سردی، خشکی، تری، اندھیرا اور روشنی۔ اب ان میں سے 2 مختلف کیفیات کے ملنے سے ایک مادہ بنتا ہے، جس مادے کی کمی یا بیشی مرض ہے، اور یہ 2 مادے کمی بیشی کے ساتھ ہماری تمام تر روزانہ کھانے پینے والی غذاؤں سے بنتے ہیں۔ اب میں آپ کو صرف 2 یا 3 منٹ کے لیے ایک بات سمجھاؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ عضلاتی غدی کا علاج، خونی بواسیر کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا، اس کی کیا وجہ ہے۔ پھر میں اس کے بعد آپ کو حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ 3 نسخہ جات جو کہ آپ آسانی کے ساتھ گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو 6 نمبر کی غذا بھی نوٹ کرواؤں گا۔ آپ نے اس مرض کی صورت میں صرف اور صرف وہی غذا استعمال کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی غذا استعمال نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو 3 سے 4 منٹ کی تفصیل سمجھاؤں کہ بواسیر کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا، اس سے پہلے آپ یورین کی تصویر دیکھ لیجئے۔ اگر ایسا یورین آپ کو آئے گا تو اس میں آپ کو یہ 3 نمبر کا مزاج ہوگا۔ پہلے آپ یورین کی تصویر دیکھ لیجئے۔ یہ ابھی آپ نے جو یورین چیک کیا ہے، یہ یورین 3 نمبر یعنی کہ عضلاتی غدی یورین ہے، جس میں 75% خشکی کے اثرات پائے جائیں گے۔ اب آپ مختصر سی تفصیل سن لیجئے کہ کیا وجہ ہے خونی بواسیر کا علاج کیوں نہیں ہو پاتا۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 3 نمبر تحریک میں شدت آنے کی وجہ سے اس سے اگلی جو مشینی تحریک ہوگی، یعنی کہ 5 نمبر غدی اعصابی تحریک، اس کے اندر تسکین واقع ہو جائے گی، اور اس سے اگلی جو مشینی تحریک ہے یعنی کہ 1 نمبر اعصابی عضلاتی، اس کے اندر تحلیل واقع ہو جائے گی، جبکہ ایک ہی وقت میں جسم کے اندر تسکین اور تحلیل دونوں کسی صورت بھی نہیں ہو سکتے۔ تحریک کے شدت آ جانے کی وجہ سے
یا تو جسم کے اندر تسکین ہوگی یا پھر تحلیل ہوگی، ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، دونوں بیک وقت اکٹھی نہیں ہوں گی۔ اب عمومی طور پر دو طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ 3 نمبر عضلاتی غدی کا علاج 4 نمبر کی تحریک سے کیا جائے گا، یعنی کہ غدی عضلاتی غذائیں، ادویات اور نسخہ جات استعمال کروانے سے خونی بواسیر ٹھیک ہو جائے گی۔ اب خونی بواسیر کا جو مزاج ہے وہ انتہا کی خشکی کا مزاج بنتا ہے، اور 4 نمبر کی جو تحریک ہے غدی عضلاتی، اس میں تمام گرم ادویات اور گرم غذائیں جب استعمال کروائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے 3 نمبر کی خشکی جسم کے اندر مزید زیادہ بڑھ کر تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ سے خشکی کا علاج کیا جائے؟ اب کہا جاتا ہے کہ غدی عضلاتی ادویات اور غذائیں استعمال کروانے سے 3 نمبر کے اندر تحلیل واقع ہو کر یہ مرض رفع ہو جائے گا، لیکن سینکڑوں بار تجربہ شدہ ہے، تجربات میں دیکھا گیا ہے کہ 4 نمبر کی غدی عضلاتی ادویات اور غذا استعمال کروانے سے 3 نمبر کے خونی بواسیر کے مریض کو 5% بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کی مرض پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ غدی عضلاتی یعنی کہ گرمی خشکی پیدا کرنے والی غذائیں اور ادویات دینے سے 1 نمبر اعصابی عضلاتی کے اندر تسکین واقع ہوتی ہے۔ چونکہ یہ کیمیائی تحریک ہے، 4 نمبر غدی عضلاتی کیمیائی تحریک ہے، جس کے تیز ہو جانے کی وجہ سے اعصابی عضلاتی کے اندر تسکین واقع ہوتی ہے، جس وجہ سے 4 نمبر کی ادویات اور غذائیں دینے سے خونی بواسیر ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ اب اسی طریقے سے ایک دوسرا طریقہ علاج آزمایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عضلاتی غدی یعنی کہ مشینی تحریک کے تیز ہو جانے کی وجہ سے اس سے اگلے عضو کی مشینی تحریک میں تسکین واقع ہوتی ہے، جس میں تیزی پیدا کرنے کی وجہ سے خونی بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ 5 نمبر روشنی والی تحریک ہے، وہاں پر روشنی والی تحریک کی غذائیں اور ادویات کھلانے سے جسم کے اندر سے سودا یعنی کہ عضلاتی اعصابی تحریک کے تیز ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر صرف اور صرف سودا کا غلبہ ہوتا ہے، اور اس مزاج کے اندر صرف اور صرف بادی اور ریئی بواسیر ہوتی ہے۔ اب 5 نمبر کی غذائیں اور ادویات کھلانے سے جسم کے اندر روشنی یعنی کہ صفائی کے اثرات واقع ہوں گے، جس وجہ سے صرف اور صرف سیاہی مائل مادہ یعنی کہ 2 نمبر عضلاتی اعصابی کی غذائیں اور ادویات کھانے سے جو مادہ جسم کے اندر رک کر متعفن ہو چکا تھا، صرف اور صرف اس مادے کا اخراج ہوگا۔ اب یہاں پر 5 نمبر کی تحریک یعنی کہ 5 نمبر کے مزاج کا 3 نمبر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی لنک نہیں ہے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خونی بواسیر ٹھیک کیوں نہیں ہو پاتی، کیونکہ اس میں 2 یا 3 قسم کے طریقہ علاج سے علاج کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پہلے 4 نمبر کی ادویات اور غذائیں دینے سے علاج کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر 5 نمبر یعنی کہ روشنی کی تحریک، روشنی والے مزاج کی غذائیں اور ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں، جس وجہ سے خونی بواسیر کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں ہو پاتی اور مریض زیادہ درد کی شکایت کرتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اب میں آتا ہوں علاج کی طرف اور آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، اور ساتھ حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ
3 نسخہ جات بھی نوٹ فرما لیجئے اور ساتھ 6 نمبر کی غذا بھی نوٹ فرما لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی غذا استعمال نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے مریض کو رات کو سوتے وقت روغن ارنڈ اور سرسوں کے تیل کو مکس کر کے اس کی پورے پیٹ پر مالش کرنی ہے اور اچھے طریقے سے کم از کم 10 منٹ آپ روزانہ مالش کریں گے۔ اس کے بعد دن کو آپ نے مریض کے سر میں کم از کم آدھا کپ دودھ کی مالش کرنی ہے، مطلب کہ انگلیوں کے ساتھ آپ نے دودھ کو اچھے طریقے سے سر میں مساج کرنا ہے، جو کہ دودھ اچھے طریقے سے مساموں کے اندر داخل ہو۔ اب آپ نے مریض کو موسم کے مطابق یعنی کہ سردی اور گرمی موسم کے مطابق آپ نے مریض کو 10 سے 15 منٹ یا 5 منٹ دھوپ پر بٹھانا ہے اور اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ سر کو دھو لیں۔ اس سے بہت جلدی سے جسم کے اندر خشکی کا خاتمہ ہوگا۔ اب سر دھونے کے بعد اچھے طریقے سے سر کو خشک کر لیں اور اس کے بعد روغن ارنڈ اور سرسوں کا تیل اور ساتھ اس میں روغن بادام بھی برابر وزن مکس کر کے اچھے طریقے سے سر کا مساج کریں۔ شدید قبض ہونے کی صورت میں سب سے پہلے آپ نے رات کو خالی پیٹ سوتے وقت مریض کو 3 نمبر نسخہ جو میں نے آپ کو مسل بتایا ہے وہ آپ نے استعمال کروانا ہے، اور یہ آپ نے حسب ضرورت استعمال کروانا ہے، مطلب کہ آپ ایک رات بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور دوسری رات کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ مرض کی شدت آپ خود دیکھ لیجئے، اگر ایک بار رات کو 3 سے 4 بار دست آ جاتے ہیں تو اگلے دن سے آپ 3 ٹائم نسخہ نمبر 2 استعمال کروائیے، جو کہ میں نے آپ کو ملین نسخہ نوٹ کروایا ہے۔ اور جب مریض کی اچھے طریقے سے قبض ٹھیک ہو جائے، یعنی کہ آنتوں کے اندر سے خشکی کا جب اخراج ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے نسخہ نمبر 4 جو کہ میں نے شیر مدار یعنی کہ آگ کا دودھ اور ہلدی والا نسخہ نوٹ کروایا ہے، یہ آپ دن میں 3 ٹائم استعمال کروائیں، اور ان کے ساتھ آپ نسخہ نمبر 1 بھی 3 ٹائم استعمال کروائیں۔ اب آپ دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور زمانہ نسخہ جات نوٹ فرما لیجئے۔ نسخہ نمبر 1، تخم ترب 1 تولہ، زیرہ سیاہ 6 تولہ، تخم سرس 8 تولہ۔ ان تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے سفوف بنا لیجئے، چھاننی سے چھان لیجئے، محفوظ کر لیجئے۔ مقدار خوراک آپ نے چائے والا آدھا چمچ صبح، دوپہر اور شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کروائیں، یا میں آپ کو جو غذا کے اندر قہوہ بتاؤں گا اس قہوہ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ نسخہ نمبر 2، تخم نیم، تخم بقائن، افسنتین، تینوں چیزیں 2 تولہ لے لیجئے، اور ساتھ رسونت 6 تولہ لے لیجئے۔ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے کھرل کے اندر کھرل کر کے گولیاں بنا لیجئے، اور گولیاں آپ نے جو سفید چنا ہوتا ہے اس چنے کے برابر آپ ان کی گولیاں بنا لیجئے۔ 2 سے 3 گولی 3 سے 4 ٹائم، 2 سے 3 گولی 3 سے 4 ٹائم آپ نیم گرم پانی کے ساتھ یا جو قہوہ بتاؤں گا اس قہوہ کے ساتھ آپ استعمال کروائیں۔ نسخہ نمبر 3، نوشادر 1 تولہ، کہربا شمعی 1 تولہ، حجر الیہود 1 تولہ، الائچی خرد یعنی کہ چھوٹی سبز الائچی 1 تولہ، چینی 4 تولہ۔ ان تمام چیزوں کا اچھے طریقے سے سفوف بنا لیجئے، مقدار خوراک نوٹ فرما لیجئے۔ چائے والا آدھا چمچ صبح، دوپہر اور شام نیم گرم پانی کے ساتھ یا قہوہ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ بفضل تعالی خونی بواسیر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔
اب آپ غذائیں نوٹ فرما لیجئے جو غذائیں آپ نے اس مرض میں استعمال کرنی ہیں۔ یاد رکھیں اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی غذا استعمال نہیں کرنی۔ یاد رکھیں یہ آپ کو جو میں نے 3 نسخہ جات ابھی نوٹ کروائے ہیں، یہ پہلے والے نسخہ جات کے ساتھ آپ ان نسخہ جات میں سے کوئی بھی ایک نسخہ ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 15 سے 20 دن کے اندر اندر آپ کو اس خونی بواسیر کے مرض میں واضح طور پر فرق نظر آئے گا۔ اب آپ غذائیں نوٹ فرما لیجئے۔ ناشتہ میں آپ نے مربع گاجر، پیٹھے کی مٹھائی یا سوجی کا حلوہ اور انڈے کی سفیدی کا حلوہ، کھیر، کھوئے والا گجریلا، خالص برفی، دودھ جلیبی، نشاستے کا حلوہ، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ دوپہر اور شام کی غذاؤں میں نوٹ فرما لیجئے: حلوہ کدو، گھیا کدو، اروی، ٹینڈے، ماڑو، کالی توری، گاجر، میٹھے چاول، دال ماش، بڑے پائے، مغز بکرا، دمبے کا گوشت۔ تمام غذائیں مکھن میں تیار کریں۔ ان میں سے آپ دن کو اور شام کو کوئی بھی غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں تمام غذائیں شوربہ دار بنانی ہیں۔ اور پھلوں میں آپ نے بیج کے بغیر امرود استعمال کر سکتے ہیں، کیلا، گرما، گنا، گنڈیریاں، شکرکندی اور کہوہ نوٹ فرما لیجئے۔ زیرہ سفید چائے والی آدھی چمچ، الائچی خرد یعنی کہ سبز الائچی 5 عدد، ملٹھی 1 انچ کا ٹکڑا۔ یہ آپ 2 کپ پانی میں ڈال کر اچھے طریقے سے ابال کر کہوہ تیار کر لیجئے، اور یہ آپ نے تمام نسخہ جات کے ساتھ 3 سے 4 ٹائم کہوہ استعمال کرنا ہے۔ اور ارکیات میں آپ ارک سفید زیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مغزیات میں مغز کدو، مغز تربوز اور مغز تر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو جتنی بھی غذائیں نوٹ کروائی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی غذا استعمال نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بواسیر کا مرض 1 ماہ کے اندر اندر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ جن خواتین و حضرات یا دوست احباب نے ریائی و بادی بواسیر کی ویڈیو نہیں دیکھی، اس ویڈیو کا لنک اور پیشاب دیکھنے کی شرائط کا ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ وہ ویڈیو آپ دونوں لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ یورین دیکھنے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ آپ اپنا مزاج دیکھ کر اچھے طریقے سے یورین دیکھ کر اپنا علاج خود بھی کر سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے کون سی غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ اگلی ویڈیو تک حکیم سمیع اللہ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔